बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बहुत कुछ इंसान सोचता नहीं है और जो सोचता है वो होता नहीं, और जब जो सोचा जाता है वो ना हो तो फिर बहुत मायूसी होती है। यही हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। यानी दावे तो बहुत ही बुलंद थे और दूसरी कोशिश थी। पहले जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, फिर वो ना रह सके, उसके अंदर अदालती मामलात भी शामिल हो गए, एक अदालती फैसला आया जिसके बाद सब कुछ बदल दिया गया, सब कुछ पलट गया। अब ये दूसरी कोशिश थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन है जो कि आखिरी लाफ एंजॉय कर रहा है? आज की तारीख में तो वो इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही साहब नजर आते हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी मर्जी से नहीं, अपनी एक सियासी अलायंस को जिंदा रखते हुए, अपने वादे की वफा करते हुए उन्होंने ये काम पाया, तकमील तक पहुंचाया। ये बात सबको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस बात के हक में नहीं थे कि पंजाब की असम्बली को तहलील किया जाए, लेकिन आज एज वी स्पीक पंजाब की असम्बली की तहलील के लिए जो समरी है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से चली गई है, गवर्नर को मौसूल हो गई है। लेकिन कल रात जो हुआ, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान थे, उन्होंने 186 का हदफ हासिल कर लिया और परवेज इलाही साहब सीएम बरकरार रहे। आज बिजली किसी तेज़ी से एक और सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को दिया जब उन्होंने असम्बली तहलील कर दी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा सियासी फ़ायदा किसका हुआ? मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँ कि बहुत से लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अब है क्या, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि दे आर ऑफ मैसेज। ठीक है, हमजा शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में तशरीफ़ रखते हैं, उनकी वालदा का इलाज चल रहा है। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का रिसेंटली सर्जरी हुई है, वो अपनी टाइम से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ रखते हैं। तो फिर यहाँ हो क्या रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए कि मुल्क को एक मुआशी बहरान का सामना है। वो मुल्क गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, कामयाब दौरे किए हैं उन्होंने, और जो जिनीवा के अंदर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी बड़े अच्छे डिविडेंड आए हैं। लेकिन उनका सियासी कैपिटल और उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है पंजाब, वहाँ पर बहुत कुछ कंज्यूम हो रहा है और विद एवरी पासिंग डे कंज्यूम हो रहा है। जिस नैरेटिव को लेकर आगे चल रही थी मुस्लिम लीग नून कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो नहीं रही, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। आज भी जो इतने भी मेंबरान थे, जिस भी वजह से वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ना पार्टी टूटी ना कोई कहीं गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो ज़्यादा सॉट आफ्टर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ऐसा ही है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको आज कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो लेटेस्ट टेस्टमेंट हमारे पास या बैरोमीटर था वो क्या था? वो बाई इलेक्शंस थे जो कि जिनका रिजल्ट हमारे सामने आया। कोई अब कहे कि उनको इंजीनियर किया गया या उनमें धांधली की गई, तो वो एक ऐसी बात है जिसका बगैर एविडेंस के हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या रहा है इस हवाले से, ख़ास तौर पे जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की एतमाद के वोट के हवाले से? मेरा जो ख्याल है, एतमाद का जब वो वोट लेंगे तो 25-30 लोग उसको एतमाद का वोट नहीं देंगे। ना ले एतमाद का वोट आज परवेज इलाही साहब, आखिर 11 तो आनी है। अब कैलेंडर में से 11 तो वो नोच के फेंकेंगे नहीं। 188 अराकीन की तादाद उनके पास नहीं है। अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ज़ाहिर है उन्हें 186 दरकार है और वो 188 का दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 188 नहीं है, आप ही का दावा है कि 186 भी नहीं है। तो अभी जो हमारा 20-25 का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है और मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर भी इस फर्क को पूरा कर पाएंगे। हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से, और इनको मजीद मोहलत ना दे। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क है। हमें मालूम है कि वो कब उन्होंने जो है वो सफर किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। पंजाब की हुकूमत की मशीनरी और पूरी कोशिश के बावजूद वो 169 के नंबर से ऊपर नहीं जा सकते। कहना कुछ लोग बाहर हैं, वो वापस आ जाएंगे। उनका नंबर 3 या 4 है, अगर वो आ भी जाए तो ये 173 बनते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। तो आपको एतमाद है कि ये एतमाद का वोट 11 जनवरी तक भी नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली नहीं ले सकते। एतमाद का वोट लेना ये अब लाजिम व मलजूम है, इससे भागा नहीं जा सकता। जितनी जल्दी लेंगे उतना सुबकी से बचेंगे, जितना ताखीर का शिकार करेंगे इनके मेंबर मजीद कम होते जाएंगे। परवेज इलाही या वोट लो या घर जाओ, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। नाकामी परवेज इलाही का मुकद्दर है। 186 वोट वो उल्टा होके भी पूरे नहीं कर सकते।
اب جناب عطا طاہر صاحب کہہ رہے تھے وہ الٹے ہو کے پورے نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تو سیدھا کھڑے رہ کے یہ نمبر پورے کر دیے. بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. ایک بات میں ریکارڈ کے اوپر ضرور رکھنا چاہوں گا کہ یہاں بلند و بانگ دعوے پاکستان مسلم لیگ نون کے تو موجود تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جس پہ جناب پرویز الہی صاحب کا بھی موقف تبدیل رہا. یعنی کہ کچھ دن پہلے، اب سے تقریباً 5 سے 6 دن قبل، انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی بڑی کلیئر کٹ بات کی، اور انہوں نے فرمایا کہ جو گورنر کا حکم ہے وہی آئینی طور پر درست نہیں ہے. کیا فرمایا تھا جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے؟ سنیے گا. آپ کو کیا جلدی ہے ووٹ کی؟ ضرورت تو مجھے ہے یار. کو عقل کی بات سمجھو پہلے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، دیکھو جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے. تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، تبدیل تو بہت کچھ ہوا. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت سے اہم معاملات کے رازدار بھی ہیں. بہت سی اہم معاملات ایسے ہیں جن کی انفارمیشن صرف ملک صاحب کے پاس ہوتی ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اطہر کاظمی صاحب، ملک کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ آسمہ شرائع صاحبہ، ملک کی ممتاز صحافی ہیں، ایوارڈ وننگ جرنلسٹ ہیں. ریسنٹلی ان کی ایک بڑی زبردست کتاب بھی آئی ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن شاید اس کتاب کی وجہ سے اب لوگوں کو پتہ بھی چلیں گی. میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک صاحب، میں سب سے پہلے ذرا آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ویسے تو آپ ماشاءاللہ خود کیونکہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اور آپ کا حلقہ بھی یہاں سے دور نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نا نارملی شریک ایسے باتیں کرتے ہیں جب کچھ پیڑا ہو جائے نا تو کہتے ہیں چسکے لینے کے لیے. اچھا پھر کی بنے گا تھوڑے نال؟ تو میں یہ چسکا تو نہیں لوں گا، لیکن میں یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ پھر کی بنے گا تھوڑے نال. جی منیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے اس سوال کو اور آپ کی اس جو آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا اس بات کا تو ذرا تھوڑی مشکل ہو جائے گی کہنی، لیکن ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور اس میں اگر انہوں نے اپنے ووٹ درست یا غلط جیسے بھی پورے کیے وہ پورے کیے. میرا اعتراض اور میری پوزیشن تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں. ٹھیک. دیکھیں، یہ کل سلسلہ خود اٹ سیلف یہ جس انداز میں پورا کیا گیا وہ بھی انڈیکیٹو ہے کہ کوئی پرابلم تھی ان کی نمبرز کی. اور پرابلم کیا تھی؟ یہ سوال کہ اسمبلی ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے، اس کا ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں اضطراب تھا. اور مسلم لیگ جو قائد اعظم ہے وہ کیونکہ ایک جونیئر پارٹنر تھی، اور ان کے صرف 10 ووٹ ہیں اور 178 ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، تو چیف منسٹر بھی انڈر اوبلیگیشن تھے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف پوزیشن لے رہے ہیں ان کو اس بات کو ٹو کرنا پڑے گا. اب وہ ایک اپنی پوزیشن رکھتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، لیکن ساتھ ہی وہ چیئرمین تحریک انصاف کی اس خواہش کا احترام بھی کرتے تھے. تو اس صورت میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ان کی نمبر اتنی ہے، وہ درست ہے، وہ اتنی تھی، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف نے ان لوگوں کو جس طرح سے بھی ون اوور کیا، کورس کیا، ملایا، پیار کیا، سمجھایا، وہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. And eventually they were able to gather 182 member support. اب وہ جو 186 کیے گئے وہ کیسے کیے گئے کہ رات کے 12 بجے انتظار یہ کیا گیا کہ آج کا اجلاس ختم ہو، اور اگلے دن صبح یعنی جو کہ کل کی تاریخ میں اجلاس آنا تھا اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ایڈجرن کیا گیا، اگلے دن کے اوپر اس کو رکھا گیا، اور 12:05 پہ اس اجلاس کو دوبارہ طلب کر لیا گیا. جب طلب کیا گیا تو میں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ یہ اجلاس کی طلبی غلط ہوئی ہے، اور میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے نقطہ اعتراض پہ یہ اٹھایا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ایک پروسیجر طے ہے رولز آف پروسیجر میں، اس میں آپ کو کاپی سرکولیٹ کرنی ہے اس ریزولوشن کی جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی، اس کے اوپر آپ نے ایک ریزنیبل ٹائم نہ صرف کہ مجھے دینا ہے، آپ نے اس کو میڈیا کے اندر بھی دینا ہے، اور اس کا پرپز ہے، اس کو وداؤٹ پرپز نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ درج ہے کہ مجھے 2 پولنگ ایجنٹس کی اجازت دینی ہے. تو اسپیکر صاحب نے بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی سے اس قرارداد کو پڑھا. ہم نقطہ اعتراض پہ شور مچاتے رہے. میری 20-22 سال کی پارلیمانی تاریخ ہے، میں نے زندگی میں کبھی احتجاج اس صورت میں نہیں کیا. اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے میں ہمیشہ احتجاج کا حصہ ضرور رہا ہوں، لیکن میں یہ
कभी स्पीकर के डायस पे चढ़ के उनके माइक के पास जाके उनको रूल की किताब आगे रख के उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जो आप कह रहे हैं कि इस प्रोसीडिंग में डिबेट नहीं हो सकती, ये बात नहीं है। आप मुझे पोलिंग एजेंट का हक दें, हमें पूरा यकीन है कि आपके पास नंबर्स जो हैं उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो रही है। आपके नंबर्स जो हैं वो हमारी गिनती में मैक्सिमम 181 182 हैं। गुजारिश सुन लें। जी जी, अच्छा। इस पर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया और गैलरीज के दरवाजे खोल दिए। अच्छा। और वो लोग जो कि काउंट होकर बाहर जाने थे वो एक हर्ड की सूरत में, एक भीड़ की सूरत में बाहर निकले। अब हमें नहीं पता कि उस गिनती में उन्होंने किन किन को गिना, ये अब उनको बेहतर पता है। और जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, जो चीज़ वो कह रहे हैं, उसमें कहीं भी काउंट के साथ 186 की तस्वीर को नहीं दिखाया जा रहा। एनीवेज गिविंग दैट असाइड। बट मलिक साहब एक सेकंड, अगर आप ये बात ठीक है, नाउ वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज, बट एक सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको इसकी सारी जो तरीकाकार था उस पर एतराज़ है, तो आज जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ठीक है, और अदालत ने, आपने वो फैसला पढ़ भी लिया होगा, उसको रिप्रोड्यूस भी किया है कि गवर्नर ने भी उस पर एतमाद किया है कि ठीक है जी, एक एक्सरसाइज थी, इन कंप्लायंस हो गई है। अगर आपको तरीकाकार पे एतराज़ था तो यू कुड हैव कंटेस्टेड इन एनी वे, या आपका एहतजाज वहाँ रजिस्टर होता। लेकिन आपने तो वहाँ पर भी आज जो गवर्नर के वकील जो हैं उन्होंने जो वहाँ पर पोजीशन ली वो तो ऐसी थी कि आपने शायद मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि वी हैव बीन पिप्ड बाय आवर पॉलिटिकल राइवल, और अब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, क्या आपने फैसला कर लिया कि बस ठीक है, अब हम आज मतलब ठीक है, ये मामला खत्म है, पंजाब असेंबली तहलील हो रही है, कोई नहीं रोका जाएगा और अब मामलात को आगे ही लेके जाना है, अब यहाँ पर और कुछ नहीं होगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ये पोजीशन, दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये मेरी पोजीशन है एक वोटर के तौर पे। अब गवर्नर की प्रोसीडिंग में जहाँ पर पार्टी जो वहाँ पे वकील पेश हैं, वो गवर्नर साहब के वकील पेश हैं, और वो उसमें मेरी एज वोटर की पोजीशन को वहाँ पर नहीं ले सकते। वहाँ पर सवाल सिर्फ ये था कि क्या गवर्नर साहब का ये हुक्मनामा कि वो एतमाद खो चुके हैं और उनको एतमाद डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, तो गवर्नर साहब ने यही हुक्म लिखा कि अगर उनके पास एतमाद है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। तो जब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि डिमॉन्स्ट्रेट करने में वो कामयाब हो गए हैं, तो दिस इज बिटवीन गवर्नर साहब एंड कोर्ट, एंड जो उसका प्रोसीजर है उसका एज वोटर एतराज जो मेरा है उसको गवर्नर साहब नहीं ले सकते साहब, और उनको लेना भी नहीं चाहिए। अब ये सवाल इससे थोड़ा आगे जाता है। देखिए चले, वो तो मामला हो गया, तय हो गया। अब इस सारी बहस के नतीजे में आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। असेंबली डिसॉल्व करने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने वो जो चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस भेजनी थी वो भेज दी। उसके नतीजे में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और परवेज इलाही साहब की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी, और उसके बाद ये कई बात जाएगी इंतखाबात की तरफ। ठीक है, ये उनका मुद्दा है। गवर्नर साहब ही करेंगे या इंतजार किया जाएगा, इन एक्शन होगा कि 2 दिन के बाद 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाए, या गवर्नर साहब कर देंगे कल एक ऑर्डर इशू के मुझे एडवाइस आ गई है, हेंस ये नोटिफिकेशन इशू हो रहा है रेजोल्यूशन का? सर ये ड्यू प्रोसेस है। ये अगर गवर्नर साहब कर दें तो तब भी ठीक है, ना करें तो 48 घंटे में इट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली। बट मुस्लिम लीग नून का गवर्नर साहब जो है उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वफाक के वो नुमाइंदे हैं, आप उन्हें बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है कि लेट इट बी लाइक सो बी इट, हो जाए तहलील, इज दिस द पॉलिसी नाउ? सर देखिए, ये इनसिग्निफिकेंट है कि उसमें उसको बेनाइन रहने दिया जाए या उसको कर दिया जाए, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये इट विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। ठीक है, नीदर गवर्नर साहब के उस पे उसको उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको वो वापस भेज दें, जैसे नॉर्मल रूटीन की समरीज में होता है कि उसको 10 दिन के लिए वापस भेज दें या 15 दिन के लिए वापस भेज दें, तो ऐसा नहीं है। तो इसका नतीजा यही होगा इस एडवाइस का कि ये एक असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। ठीक है, ब्रेक के बाद आसमा शाही साहब और अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। आसमा शाही साहब, अभी मलिक साहब से क्योंकि हम ये लिबर्टी ले जाते एक बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट करते हैं, मैंने कोशिश की उनसे, वो जो हमारी होती है हल्की फुल्की छेड़खानी वो तो हम मलिक साहब से लेवरेज ले लेते हैं, लेकिन वो वाकई आपको पता है ना कि जब वो कहते हैं ना सियासी तौर पर किसी दिन पैड़ी हो जाए तो फिर बहुत ही पैड़ी होती है। मतलब मुस्लिम लीग नून के साथ वफाक के अंदर हुकूमत है, सारी बुरे खबरें भी देनी होती हैं, अभी IMF की कंडीशंस हैं,
7.5% الیکٹریسٹی کا ٹیرف بڑھے گا, کوئی 75% گیس کا ٹیرف بڑھے گا, تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کا برنٹ کیا ہوگا. وہ تو چلیں جو وفاقی حکومت فیس کرے گی تو کرے گی. پنجاب کے اندر بڑا میجر ہٹ ہے, دوسری کوشش تھی پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنانے کی. واٹ وینٹ رانگ آپ کے تجزیے کے مطابق؟ کیا غلط ہوا مسلم لیگ نون کے پارٹ پہ؟ کیا یہ فرق ہے کہ اس وقت کوئی پنجاب کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے, پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ کنزیومڈ ہیں, ان کے عہدے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہت سے اور معاملات دیکھ رہے ہیں, اور یہاں بڑا میجر بحران ہے ایک؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال ہے تعزیت بنتی ہے ملک احمد صاحب سے. پنجابی میں آپ نے تو نہیں کہا, میں کہوں گی کہ پتہ لگنا چاہیے بڑھیا کی. تو جو بھی ہے آج کے دن میں تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سکسیس ہے, اور اس کو ان کی کامیابی اور ان کے نمبرز کو تسلیم ہونا چاہیے, جو کہ کیا گیا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ آج کی سکسیس کل کیسے ہوگی, اب دیکھیے پرویز الہی صاحب کو منیب آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور وہ ایک بڑے جسے کہنا چاہیے زیرک سیاست دان ہے. اسی طرح سے یہ جو اتحادی حکومت ہے اس کے اندر بھی جتنے بھی ہیڈز ہیں وہ بھی بہت انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس دیکھی ہے. تو آج کی تاریخ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا یا انہوں نے جو سوچا تھا اس کو انہوں نے اچیو کر لیا. لیکن کل کیا ہوگا؟ اگر میں دیکھوں اس طرح سے ایک پولیٹیکل تناظر کے اندر, تو آج شاید ایک غلطی پاکستان تحریک انصاف نے کر لی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر کام ہو رہے تھے, باقی چیزیں ہو رہی تھیں, اور پرویز الہی صاحب نے ایک اچھا ترقیاتی فنڈ دیا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے, اور بائی دا ٹائم جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہونا تھا. پھر ان کی اپنی مشینری تھی, ان کی ریاستی یعنی حکومت جو پنجاب کے اندر تھی وہ ایک ایکٹیو اور افیکٹو گورنمنٹ تھی. یعنی گورننس کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہی, میں مشینری کے اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی پنجاب کے اندر وہ بڑی مضبوط اسٹیبلشمنٹ تھی. سیکرٹری سے لے کے اور جو بھی اس وقت ایس ایچ او تک جو تھا وہ پرویز الہی صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ماننے سے یا ان کے کہنے سے ہوتا تھا. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب کیا ہوگا یہ اب آج کے بعد سے, یعنی جیسے ہی حکومت ختم ہو جائے گی یا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو نگران سیٹ اپ آئے گا. نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئے گا تو اس میں پھر وفاقی حکومت کے پاس پورا وقت ہوگا کہ وہ 3 مہینے یا جتنا بھی جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر وہ اپنے لوگوں کو یا جو مشینری ہے ریاست حکومت پنجاب کے چلانے کی, وہ ساری مشینری اپنی چوائسیز کے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ فائدہ یہاں پہ ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم مسئلہ البتہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جو سی سی آئی کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ آئینی اعتبار سے وہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیسے اس کے اندر ایکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی بار ہوگا کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور جو فیڈرل اسمبلی ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوگی. تو کیا عمران خان صاحب عام انتخابات لے پائیں گے ان 2 اسمبلیوں کو ختم کرنے کے بعد؟ یہ ایک بہت بڑا سوال بن جائے گا. اور دوسری طرف یہی سوال وفاقی حکومت کے لیے بھی ہوگا کہ 2 اسمبلیوں کے انتخاب کرنے کی صورت میں کیا جو فیڈرل اسمبلی ہے وہ برقرار رہ پائے گی. تو یہ ایک کمپلیکیشن ہے اور ایک بڑا ایک کرائسس بھی بن سکتا ہے کل کو جا کے, اور ایک پولیٹیکل کرائسس ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے. 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ یا وفاق کے اندر ان کی پارٹی کو, یا پھر نہیں آتے تو وہ یہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ابھی ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, وہ کیسے بیٹھیں گے, وہ کس کنسنسس پہ جائیں گے؟ معاملہ پارلیمانی کمیٹی تک حل ہوگا, حمزہ شہباز تک حل ہوگا, اس کے بعد الیکشن کمیشن تک جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. پھر الیکشن کمیشن کی جو لسٹیں ہیں وہ تک نہیں بن سکی ہیں, جو مردم شماری کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اور اس کا میں مختصراً ایک بات اور بھی کہتی ہوں, اس وقت جو $10 بلین کے پلیجز ہوئے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں کہ 14 جماعتیں اس وقت حکومت کے پاس ہیں, یعنی حکومت میں 14 جماعتیں ہیں. تو ایک میجورٹی جو ہے آلریڈی گورنمنٹ کے اندر ہے. دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو امداد اس لیے دے رہی ہے کہ ان کے خیال میں یہ حکومت جو ہے کچھ کر پائے گی, وہ پروجیکٹس کے اوپر ہے. تو وہ بھی ایک ایٹ سٹیک ہو جائے گا معاملہ. اسی طرح سے باقی جو دیگر ممالک دیگر معاملات ہیں جو فائنینشیل معاملات ہیں,
تو یہ ایک بڑا کرائسس بن جائے گا. یہ کرائسس کو کرائسس جنم دے رہا ہے میرے نزدیک. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ سیاسی سرٹنٹی شاید نہیں آئے گی لیکن معاملات مزید الجھ جائیں گے. میں اب اظہر کاظمی صاحب میں ایک بات تو چلیں کم از کم میں ضرور رکھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے بھی کہ اب یہ کیونکہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے اور ملک احمد خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ انسگنیفیکنٹ ہے کہ گورنر نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں یا اٹ سٹینڈز ڈیزالوڈ آفٹر 48 hours after the assembly has reached the governor's house. اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 سے بڑا کلیئر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب جو کہ آؤٹ گوئنگ ہوں گے جناب پرویز الہی صاحب اور جناب حمزہ شہباز شریف صاحب, ان کے پاس 3 دن ہے مشاورت کے لیے آپس میں کر لیں کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا کیئر ٹیکر پنجاب کا. اگر 3 دن میں نہیں ہو پاتا تو پھر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوگی 6 ممبران کی, پنجاب کے آؤٹ گوئنگ جو ممبران ہوں گے ایم پی ایز, 3 اپوزیشن 3 گورنمنٹ کے, وہ بیٹھیں گے اور ان 2 ناموں کے اوپر جو نامنیز ہوں گے ان کے اوپر بات کریں گے. اس کمیٹی کے پاس بھی 3 دن ہے. اگر 3 دن میں وہاں پر بھی کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر وہ 2 نام چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن 2 ناموں میں سے کسی ایک نام کو اناؤنس کر دے گا. 2 دن کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی. اور یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جناب عمران خان اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ ہر وقت چڑھائی کرتی ہے اور ان کا مکمل عدم اعتماد ہے ان کے اوپر. ایسے حال میں ذرا یہ کیونکہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی آپ کے سامنے رکھتی, آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اب یہ سٹیٹس تو کراس ہو گئی, اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا جناب پرویز الہی صاحب نے اور اب اسمبلی تحلیل بھی ہو چکی ہے ان ایوری وچ وے انلیس کہ کل کوئی نیا سرپرائز سامنے نہ آ جائے, تو کیا یہ آپس میں بیٹھ کر کوئی کنسنسس ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے ان جماعتوں کا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیئر ٹیکر کون ہوں گے, یا یہ معاملہ ایونچولی اسی طرح کسی اور کو ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں منیب, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے شروع میں ساٹ چلائی, عطا عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا, تو ٹو بی آنیسٹ اتنی جوانی میں ریٹائر ہوں گے تو مجھے تو اس کا دکھ ہوگا. ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے موقف پر. مجھے پتہ ہے احمد صاحب جو ہیں, ملک صاحب تھوڑا سا اس سلسلے میں ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ اتنا ابھی سیاست ان کو نہیں چھوڑنی چاہیے. باقی جس طرح میری بہن آسمہ شرازی صاحبہ نے فرمایا کہ خان صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, دیکھیں خان صاحب سے جتنی بڑی غلطی ہوئی ہے وہ میرے بڑے بھائی ملک احمد صاحب اور پوری پی ڈی ایم کی جتنی بھی معزز لیڈرشپ ہے ان سب کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے کہ غلطی خان صاحب سے کتنی بڑی ہوئی ہے. اچھا, اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جناب کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور وہ ووٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں چیلنج کر رہے؟ آپ اس کو چیلنج کریں. آپ صبح سے شام تک نعرے لگاتے رہے کہ ووٹ لو, اعتماد کا ووٹ لو, اور شام کو آپ نے دیواروں کو دروازوں کو ٹھڈے مارنے شروع کر دیے کہ کھولو, ہم یہ ووٹ پڑتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس چیز کی کیا منطق تھی. آپ وہیں پہ رہتے, کچھ ناپسندیدہ مناظر بندے کا نہیں دل کرتا نا دیکھنے کا, تو آپ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہی نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ووٹ ختم ہوگا تو ایک دم سے کہیں سے عمران خان نکل آئے گا تو پوری پی ڈی ایم وہ باہر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اینی وے, یہ تو جوک اسائیڈ. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اب یہ اس چیز کے اوپر ایگری کریں گے یا نہیں ایگری کریں گے, دیکھیں خان صاحب تو ان کو بہت ساری چیزوں پہ ان کو لے آئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں اسمبلی توڑوں گا, انہوں نے توڑ دی ہے. اور اس میں دیکھیں ان قوم کو یہ نظر آیا ہے کہ ان کی شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم والوں کی ساری جماعتوں کی مل کے, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک ہی خوف ہے. منیب صاحب, یہ تاثر ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو, تاثر یہ ہے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے. یہ تاثر جب سیاسی جماعتوں کے حوالے سے قائم ہوتا ہے, یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت, نون لیگ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ تمام زیرک سیاستدان ہیں, ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جناب لڑیں آپ الیکشن عمران خان کے مقابلے میں, اس کو چیلنج کریں. اور دوسرا ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کروں گا. بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آج نون لیگ کی قیادت بھی یہاں پہ ملک احمد خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہوتی تو آپ کو صورتحال کافی ڈیفرنٹ نظر آتی. لندن میں بیٹھ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ پاکستان کے اندر معاملات کو سنبھال لیں گے, میدان میں اترنا پڑے گا. ویسے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا وہ آپ اس میں طنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر, جو اتنا وہ کہتے ہیں نا اصل چسکا اس پروگرام میں اگر ابھی تک کسی نے لیا ہے تو وہ اطہر کاظمی صاحب نے لیا. عطا عارف صاحب نے اگر ایک سیاسی بڑک مار دی تھی کہ 188 کا فگر اگر نہ پورا ہوا, پورا
کر لیں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. 188 نہیں 186 ہو گیا. اب عطا طاہر صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کی اب آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے. ویسے تو سیاست کوئی نہیں چھوڑتا, اور اظہار ہمدردی بھی کیا ہے عطا کاظمی صاحب نے کہ ماشاءاللہ ابھی جوان ہے, ابھی سیاست کا آغاز کیا ہے عطا طاہر صاحب نے, تو سیاست سے ریٹائر انہیں نہیں ہونا چاہیے. میں ذرا ملک احمد خان صاحب کے پاس بھی آؤں گا ایک بریک کے بعد. آسمہ شاہی صاحب اور عطا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کا بیان اب آپ کے سامنے ہے جو آپ جیو نیوز پر دیکھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ناخوشگوار لمحہ ہوگا جب وہ چیف منسٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں گے. جو اسمبلی ہوتی ہے وہ نمائندگان جو ہوتے ہیں اسمبلی کے عوامی نمائندے, ان کی جگہ ہے, اور ظاہری بات ہے ان کو مینڈیٹ کے طور پر ملتی ہے اور وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں پر. اس اسمبلی کی پریمیچور تحلیل ان کے لیے ایک تکلیف دہ لمحہ ہوگی, لیکن یہ تکلیف دہ لمحہ صرف گورنر کے لیے نہیں, شاید پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یا پوری پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو رہی ہے, پنجاب کی بھی ہو رہی ہے. اب ملک صاحب ایک بات اس سے پہلے کہ میں ذرا اس پہ جاؤں کہ اب نیکسٹ سٹیج کیا ہے, کنسنسس ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, اتنی سیاسی میچورٹی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی بات ہو جائے چودھری پرویز الہی صاحب اور جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کے مابین. یہ بات عطا کاظمی صاحب نے کی ہے. ایک تو امپریشن پہلے تھا کہ آپ الیکشن سے دور جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے آپ کی لاجک, عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت پاپولر ہے اور آپ لوگ خائف ہیں الیکشن سے. عطا کاظمی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض الیکشن سے دور جانا یا الیکشن سے بھاگنے کا ایک طریقہ تھی. آپ کی لاجک اور تھی جو پی ڈی ایم دیتی رہی کہ ملک کو بہت سے معاشی مسائل کا سامنا ہے اور ملک شاید مزید بحران کے اندر چلا جائے گا اگر فوری طور پر الیکشنز ہو. بٹ ناؤ ہیئر وی آر, اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دس کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے. کیا یہ بات آپ کے نزدیک بھی اس کو آپ رد کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اب عوام میں بھی چلی گئی ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے تھے, آپ کی جماعت الیکشن سے دور جا رہی تھی پوری پی ڈی ایم, لیکن عمران خان نے مجبور کر دیے ایسے حالات جہاں ان دو صوبوں کے اندر الیکشن ہوگا؟ دیکھیے منیف صاحب, سوال یہ نہیں ہے کہ کون بھاگ رہا ہے اور کون نہیں بھاگ رہا. یہ تو انتخابات جب ہوں گے تو اس کے نتائج بتائیں گے, اور انتخابات بہر صورت جب ہونے ہیں وہ انتخابات تو سب نے لڑنے ہیں. سوال یہاں تھوڑا سا ذرا اس سے بیونڈ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں انتخابات جو اپنے آغاز سے ابھی ان کا نام ہی لیا جا رہا ہے اور وہ اتنے متنازع ہیں, اور میں ان کا تنازع کیا ہے, یعنی آپ تصور کریں کہ دو صوبوں میں انتخاب جب ہو رہے ہوں تو جو آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس انتخاب کا انعقاد 90 دن میں ہونا ہے, یہ ایک آئینی تقاضا ہے. وہی آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر بندوبست ہوگا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق کے اندر کیئر ٹیکر نہ ہو اور صوبے میں کیئر ٹیکر ہو, تو پھر وفاقی حکومت کی عملداری ان دو صوبوں میں کیا رہ جائے گی. اور پاکستان کی جو آئین کی حیت ہے وہ وفاقی ہے, اور اس میں وفاقی حکومت کی عملداری بہر صورت ان دو صوبوں میں رہنی ہے. تو وہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ آئین کی ایک شق کی بات تو کر رہے ہیں اور آئین کی دوسری شق کو آپ متروک تصور کر رہے ہیں, اور وہ بھی انتخابات سے متعلق ہے, اور اس پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے. یعنی یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اور میاں حمزہ شہباز صاحب کے اندر یہ اتفاق رائے نہیں ہوتا کہ کون نگران ہوگا, تو اس صورت میں الیکشن کمیشن نگران کا تقرر کرے گی. تو جس طرح سے نگران کی تقرری کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اسی طرح سے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور کس صورت میں وہ الیکشن کرائے گی؟ جب انتخابات کے وقت کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی حکومت کے اندر کسی قسم کی عملداری نہیں ہوگی. تو میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ جب آپ انتخابات سے پہلے, اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ دو صوبوں میں انتخاب ہو, اور دو صوبے جو اس وقت ایک ورچولی انکیپیسیٹیٹڈ ہیں, اس اعتبار لوجسٹکلی پاسبل نہیں ہے, اس میں 70% آف سندھ اینڈ ویری ویری لارج ایریا آف بلوچستان جو کہ فلڈ افیکٹڈ ہے, ان میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سارا ملک انتخابات کی طرف چلا جائے تو پھر تو آپ ان کو بالکل ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ تو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کہ وہ دو صوبے بھی آپ کی وفاق کا حصہ ہیں, اور وفاقی انتخابات جب ہوں گے تو اس کے اوپر وہ ان انتخابات کیسے ممکن ہو سکیں گے. اس صورت میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک صوبے کی حکومت کل کو لیٹ سے قائم ہو جاتی ہے, وہ میری ہو جاتی ہے یا میرے مخالف جماعت کی ہو جاتی ہے, اور اس میں وہ حکومت جب صوبے کے اندر بیٹھی ہو اور کل کلا پھر کبھی انتخابات ہوتے ہیں وفاق کے ہوتے ہیں,
تو صوبے کی موجودگی میں جہاں پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہو اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پولیٹیکل گورنمنٹ کی موجودگی کے اندر انتخابات کرے، تو یہ ساری ضد ہے آئین کی، یہ ناسمجھی ہے، یہ ایک زیادتی ہے. یہ صرف ایک بات کو لے کر کے عمران خان ملک صاحب دیٹ کوڈ بی یور پوزیشن. سر آپ صحیح فرما رہے ہیں بٹ ہو رہے تو یہی جا رہا ہے سر. آئی انڈرسٹینڈ بٹ سر دس از واٹ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو. سر امپیڈمنٹ تو کوئی نہیں ہے، رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے سر، رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جہاں یہ اس بات کی آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ انتخابات کا انعقاد 90 دن کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، اسی آئین کے اندر یہ درج ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک نگران بندوبست ہوگا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل بغیر نگران بندوبست کے. میری بات سن لیں نا. جی جی. اور یہ ایک الیکٹورل سکیم ہے. میں نے یہ بات کیونکہ ان کے آج کل ترجمان جو ہیں وہ فواد ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو میں نے یہ بات جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک ایسی صورت ہو جس میں بیٹھ کے بات چیت ہو، ٹھیک ہے. اب یہ صوبے توڑ دیے انہوں نے. اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ گورنمنٹ میں ان 2 صوبوں میں اپنی حکومت رکھیں، تو آئیں بات چیت کریں. جب ملک کے اندر انتخابات کے باقی تینوں اس کی جو 2 اکائیاں ہیں، صوبے سندھ ہے اور جو بلوچستان ہے، جب ان میں انتخابات ہوں گے اور جب وفاق کے انتخابات کے لیے وقت مقرر پورا ہوگا تو ٹھیک ہے انتخابات ہو جائیں گے. اس انتظام بٹ سر ہاؤ از دس، نہیں ملک صاحب نہیں جو آپ فرما رہے ہیں، بٹ سر ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، آپ بھی ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، پریمیچور ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی، میں اس سیناریو میں جا رہا ہوں، 90 دن کے اندر انتخاب ہونا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وفاق کے اندر انتخاب ہو یا باقی صوبوں تک میں انتخاب ہو، اس وقت تک پھر یہاں کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے. کیئر ٹیکر کے لیے بھی تو ایک مدت ہے نا سر، کنسنسس ہو نہ ہو وہ ایک بات کی بات ہے. نہیں کیئر ٹیکر کی مدت نہیں ہے. یہ دیکھیں یہی تو بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں بٹ 90 ڈیز سر، 90 ڈیز الیکشن ہونا ہے نا سر. نوٹ ایٹ آل سر، وہ انتخابات کے انعقاد کی مدت. ایگزیکٹلی. اور یہ آئین دیکھیں نا، آئین کے اندر جو مدت درج ہے وہ درج ہے کہ آئین کا انتخاب 45 روز یا 90 روز کے اندر یا 60 روز میں، جو بھی اس کے اندر مختلف صورتوں کے اندر ہے. اگر پہلے ختم ہوتی ہے تو کتنے دن ہے، مدت پوری ختم کر کے کرتے ہیں تو کتنے دن ہے، اس صورت میں ڈیسولوشن کی صورت میں کتنے دن ہے. یہ ساری چیزیں آئین میں درج ہے. اور ساتھ یہ درج ہے کہ جتنے دن کے اندر انتخابات ہوں گے اتنے دن کے لیے نگران کا تعین ہوگا. سو یہ بحث تو آپ اس کو چھوڑیں، یہ ایک غیر متعلقہ بحث ہے. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابات جو کہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہونے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ تحریک انصاف چاہتی ہے انتخابات کو متنازع کرنا فرام ڈے 1. جب ان کی گورنمنٹ تھی تب انہوں نے 2 متنازع ترین بل، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیز کے، ان 2 بلز کے ذریعے اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ان انتخابات کے متعلق مطلب وہ تو انڈو ہو گئے نا. وہ نہیں، دیکھیں نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انٹینشن ہوتی ہے نا، آپ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن، پولیٹیکل پوزیشننگ کے ساتھ آپ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ انتخابات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے. آپ کی رائے، میری رائے یہ ہے کہ انتخابات متفقہ بندوبست کے تحت ہونے چاہیے. انتخابات یک طرفہ یونیلیٹرلی نہیں ڈیمانڈ کیے جا سکتے اور نہ کروائے جا سکتے. اچھا چلے میں انعقاد سے قبل اتنا متنازع ہے سر. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے. بس کوئی کامنٹ آزما شاہی صاحبہ، پھر میں اطہر صاحب سے بھی کنکلوڈ کروں گا. یہ آپ جو ملک صاحب فرما رہے ہیں، آپ الیکشن ہوتا دیکھ رہی ہیں یا یہ نگران حکومت کوئی لمبی چلتی ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ملک صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے، بٹ کس پریٹیکسٹ پہ نگران حکومت کو بڑھائیں گے اور جب تک وفاق کے اندر یا باقی صوبوں میں انتخاب نہیں ہوتا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی امپورٹنٹ بات کی ہے ملک احمد صاحب نے، اور چونکہ ون آف دا ڈیسیژن میکرز ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب میں ملک صاحب ہیں، تو ان کی بات کو بڑا ویلیو کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ کیئر ٹیکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مگر ایک ٹائم فریم انتخابات کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک انتخابات کے ٹائم تک کے لیے ہوتا ہے. تو آئیڈیلی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 90 ڈیز انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ فیڈرل سیٹ اپ کے اندر بھی بات کچھ دن پہلے ہو رہی تھی اور ٹیکس کی بات ہو رہی تھی اور پنجاب بھی، تو ٹھیک ہے وقت ختم ہو گیا. میں معذرت کے ساتھ آزما صاحبہ میں وقت بالکل ختم ہو گیا. اطہر صاحب، یہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے، یو تھنک کہ یہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے؟
نہیں یہ بالکل آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک عمران خان سامنے ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ملک صاحب نے بالکل درست فرمایا. جو معروف انگریزی جریدے میں آیا تھا نا اخبار میں کہ 1 versus 13 کہ وہی صورتحال ہے 1 با مقابلہ 13 اور ملک صاحب کو جو ہے وہ جب تک یہ سلسلہ ہے یہ انتخاب نہیں ہوگا. جی ملک صاحب جی لاسٹ کامنٹ دے دیں. ملک صاحب سے لاسٹ کامنٹ لے لیں. اس معروف جریدے کے ایڈیٹر کے متعلق میں نے ایک ٹویٹ کیا, ذرا آپ دیکھ لیں, آج ہی کیا. میں ملک صاحب کا, عاصمہ شاہی صاحبہ کا اور ادر قاضی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. پروگرام آپ نے دیکھا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.